बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद व नऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बना आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह हम पढ़ रहे हैं ज़ादुत तालिबीन यानी तालिब इल्मों का ज़ाद राह, और उसमें हमने आगाज़ किया हुआ है फ़ेल अमर और नहीं के सीखे हम कर रहे हैं, उससे हम जुमले बना रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला आज हम करेंगे अपना हदीस शरीफ नंबर 65 और 66, 67 और 68। आज की हमारी छोटी छोटी सी हदीस मुबारक हैं और 66, 67, 68 हदीस का चूँकि शान वरूद एक ही है, इंशाअल्लाह ताला हम इन हदीस को इकट्ठा करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे हदीस शरीफ नंबर 65। क़ौल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा मा युरीबुका इल्ला मा ला युरीबुका, दा मा युरीबुका इल्ला मा ला युरीबुका। दा का मतलब है, ये फ़ेल अमर है, वाहिद मुज़क्कर हाजिर का सीगा है। दआ यदऊ से, दावतुन से आता है, और दा जो है ये फ़ेल अमर वाहिद मुज़क्कर हाजिर का सीगा है। दा तू छोड़ दे, मा युरीबुका उस चीज़ को जो शक में डाले। मा का मतलब है जो, युरीबु वो शक में डाले, का तुझे, इला तरफ, मा उस चीज़ के जो, ला ना, युरीबु शक हो, का तुझे। यानी तू उस चीज़ को छोड़ दे जो शक में डाले तुझे, उस चीज़ की तरफ जो ना शक हो तुझे। एक बात के बारे में आपको शक नहीं है, आप उस पर डाउट नहीं करते हैं और कंफर्म है कि ये मामला ऐसा ही है, लेकिन कोई दूसरी बात ऐसी है कि आपको शक में डाल देती है, तो आप उस चीज़ को छोड़ दें। हदीस शरीफ है दा मा युरीबुका इला मा ला युरीबुका। तिरमिज़ी की ये हदीस है और मिशकात से तखरीज की गई है। हज़रत हसन बिन अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरफ़ूअन है, दा मा युरीबुका इला मा ला युरीबुका, छोड़ दे उस चीज़ को, तू छोड़ दे उस चीज़ को जो तुझे शक में डाले, उस चीज़ की तरफ जो तुझे शक में ना डाले। मतलब इसका यह है कि हज़रत हसन बिन अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात याद की कि उस चीज़ को छोड़ दो जिसमें शक है, उसको ले लो जिसमें शक नहीं है, क्योंकि सच्चाई बाइसे इत्मीनान है और झूठ बाइसे बेकरारी है। इस हदीस शरीफ में औला और बेहतर पर अमल करने की तरफ इशारा किया गया है, उसका इरशाद हो रहा है, क्योंकि मशकूक चीज़ पर अगरचे इस कानून के तहत के अल यकीन ला यज़ूल बेशक अमल करना जायज़ है, मगर खिलाफ औला ज़रूर है। इसकी आसान मिसाल ये है कि किसी को ये शक हुआ कि पता नहीं मेरा वुज़ू है या नहीं। अगर इसमें वाकई शक है, यानी दोनों जानिबें बराबर हैं, तो फतवा ये है कि उसका वुज़ू है, क्योंकि फ़ुक़हा का उसूल है कि यकीन शक से ज़ाइल नहीं होता, मगर फिर भी नया वुज़ू कर लेना बेहतर सूरत है और बाइसे ज़्यादा अजर भी है। तो उम्मीद करती हूँ आपको इसका मफ़हूम समझ आ गया होगा। इसी तरह से आप नमाज़ पढ़ते हैं, नमाज के बीच में आपको रकात जो हैं उसमें आपको डाउट होता है, आपको लगता है मैंने 3 रकात पढ़ ली हैं, आपको लगता है मैंने 2 रकात पढ़ ली हैं, कभी वैसे दिल करता है, कभी वैसे शक आता है, तो आप इक्तिफा करें कि मैंने 2 ही पढ़ी हैं, आप एक अफजल पढ़ लें, आप आखिर पे सजदे साफ कर लें। ठीक है, तो आज की हदीस शरीफ नंबर 65 है दा मा युरीबुका, दा तू छोड़ दे, मा युरीबुका जो चीज़ शक में डाले तुझे, इला तरफ मा ला युरीबुका जो नहीं तुझे शक उसमें। ठीक है, दा मा युरीबुका इला मा ला युरीबुका, तू छोड़ दे उस चीज़ को जो तुझे शक में डाले, उस चीज़ की तरफ जो तुझे शक में ना डाले।
یعنی جس بات پر یقین ہو، کامل یقین ہو اور زیادہ آپ کا مائنڈ اس طرف جا رہا ہو، اس بات کو لے لو۔ جس پر شک جا رہا ہے، یعنی ہو سکتا ہے میں نے اتنی پڑھی ہے نہیں پڑھی ہے، ہو سکتا ہے میں نے اس رکعت میں سورت پڑھی ہے نہیں پڑھی ہے، تو جو چیز شک میں ڈال رہی ہے اس کو آپ چھوڑ دیں۔ جس پر آپ کو یقین ہو رہا ہے کہ مجھے لگتا ہے میں نے نہیں پڑھی، اور اس میں آپ کو اجر ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اگر پڑھی ہے اور آپ نے اس کے اوپر اضافہ کر لیا تو آپ کو اجر مل جائے گا۔ آئیے اس کی ترکیب کرتے ہیں۔ اب دا فعل امر ہے، انت فاعل ہے اس میں، اور ما موصولہ ہے، یریبو فعل ہوا، اور فاعل کے جو کہ کاف مفعول بھی ہے، اور فاعل فعل اور مفعول بھی مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ یہ مل کر صلہ بنتے ہیں، موصول صلہ مل کر مفعول بھی، اور الی حرف جارہ ہے، ما موصولہ ہے، لا یریبو فعل ہوا اور فاعل کاف مفعول بھی، فعل فاعل مفعول بھی مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلہ اور موصول، صلہ موصول اور صلہ مل کر مجرور ہوا، جار مجرور مل کر متعلق ہوئے فعل دا کے، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ الحمدللہ یہ تھی ہماری حدیث شریف نمبر 65۔ اب کرتے ہیں حدیث شریف نمبر 66۔ اتق اللہ حیث ما کنت، اتقی تو ڈرتا رہ، اتقا یتقی اتقاؤن سے ہے، تو ڈرتا رہ، تو ڈر، یہ بھی آرڈر کا صیغہ ہے فعل امر کا۔ اللہ اللہ تعالی سے، حیث ما کہتے ہیں جہاں کہیں، کنتا تو ہو، اتق اللہ تو ڈرتا رہ اللہ تعالی سے، حیث ما جہاں کہیں، کنتا ہو تو، اتق اللہ حیث ما کنتا تو ڈرتا رہ اللہ تعالی سے جہاں کہیں بھی تو ہو۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے اور احمد اور دارمی کی، اور یہ مشکات سے تخریج کی گئی ہے۔ حضرت ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوع ہے، اتق اللہ حیث ما کنت، تو ڈر اللہ تعالی سے جہاں کہیں بھی تو ہو، اتق اللہ حیث ما کنت، تو ڈرتا رہ اللہ تعالی سے جہاں کہیں بھی تو ہو۔ آگے کرتے ہیں حدیث شریف نمبر 67۔ ان کا پھر میں شان ورود انشاءاللہ تعالیٰ اس کی تشریح اور شان ورود آپ کو اکٹھا کرواتی ہوں کیونکہ یہ ایک ہی کوڈ میں آئی ہوئی ہے۔ حدیث شریف نمبر 67 ہے، اور اتبع کہتے ہیں تو پیروی کر، اتبع یتبع اتباع سے ہے، اور اتبع کہتے ہیں تو پیچھے لگ، تو پیروی کر، تو اتباع کر، السیئۃ برائی کے، اتبع تو پیچھے لگا، تو پیروی کر، تو اتباع کر، السیئۃ برائی کے، الحسنۃ نیکی کو، تمحوہا وہ نیکی مٹا دے گی برائی کو، تمحو وہ مٹا دے گی، ہا اس برائی کو، اتبع السیئۃ الحسنۃ تمحوہا، 4 ہی ورڈ ہیں اس کے بیچ میں۔ اتبع کا معنی اب آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا، تو اتباع کر، تو پیروی کر، تو پیچھے لگا، السیئۃ برائی کے، الحسنۃ نیکی کو، تمحوہا وہ نیکی مٹا دے گی برائی کو، واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحوہا، واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحوہا، اور تو پیچھے لگا برائی کے نیکی کو، وہ نیکی مٹا دے گی برائی کو، واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحوہا۔ یہ بھی ترمذی کی حدیث ہے جو کہ مشکات سے تخریج کی گئی ہے، اور یہ بھی حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی مرفوعاً ہے۔ اور پیچھے کر برائی کے نیکی جو اس کو مٹا دے، یعنی جب آپ سے کوئی غلطی ہو جائے، جو خطا ہو جائے اگر کوئی، تو پھر اس کے فوراً بعد آپ ایک نیکی کر لیں، تو وہ کیا کرے گی، وہ نیکی اس برائی کو مٹا دے گی۔ حدیث شریف نمبر 67 ہے، وَاتَّبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا،
اور تو پیچھے کر برائی کے نیکی کو جو اس کو مٹا دے، یا تو پیچھے لگا، تو اتباع کر، تو پیچھے لگا برائی کے نیکی کو جو اس کو مٹا دے۔ آگے ہے حدیث شریف نمبر 68، وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، وَخَالِق اور تو عادت بنا، خلق سے ہے، اخلاق سے ہے، وَخَالِق اور تو عادت بنا، النَّاسَ لوگوں کے ساتھ، بِخُلُقٍ خلقٍ حسن کہتے ہیں اچھے اخلاق کو، بِخُلُقٍ حسن اچھے اخلاق کی، بھی حرف جارہ ہے تو اس کے ساتھ خلقٍ حسن اچھا اخلاق، اچھے اخلاق کی، وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ اور تو عادت بنا لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کی۔ حدیث شریف نمبر 68 ہے، وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، یہ بھی ترمذی کی حدیث شریف ہے جو کہ مشکات سے تخریج کی گئی ہے اور حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی مرفوع ہے۔ وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ اور لوگوں سے اچھا اخلاق رکھ، یعنی لوگوں کے ساتھ عادت بنا لے کس چیز کی؟ اچھے اخلاق کی۔ الحمدللہ یہ تھی حدیث شریف نمبر ہماری 66، 67، 68۔ اس کا شان ورود ایک ہی ہے چونکہ، تو ان تینوں کو ہم اکٹھا کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اب آپ ایک بار ان تینوں احادیث مبارکہ کو سن لیجئے، پھر پہلی میں اس کے ساتھ ملاتی ہوں تاکہ آپ کو یاد کرنے میں آسانی ہو جائے۔ اتق اللہ حیث ما کنت، تو ڈر اللہ تعالی سے جہاں کہیں بھی تو ہو، تو ڈر اللہ تعالی سے جہاں کہیں بھی تو ہو، واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحوها اور تو پیچھے لگا برائی کے نیکی کو جو اس برائی کو مٹا دے، وخالق الناس بخلق حسن، وخالق الناس بخلق حسن اور تو عادت بنا لے اچھے اخلاق کی لوگوں کے ساتھ، اور تو عادت بنا لے لوگوں کے ساتھ اچھا اخلاق رکھنے کی یا اچھے اخلاق کی۔ ٹھیک ہے، یہ حدیث شریف نمبر ہماری 66، 67 اور 68، یعنی ایک ہی حدیث تھی، میں نے آپ کے لیے 3 پوائنٹس میں کی ہے تاکہ آپ کو یاد کرنی آسان ہو جائے، اور آپ نے اسی طرح سے انہی پوائنٹس کے ساتھ 3 حدیث کے طور پر یاد کرنی ہے، لیکن اس کا شان ورود چونکہ ایک ہی ہے تو اس لیے میں نے آپ کو اکٹھی کروا دی ہیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ غفاری فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 باتیں ارشاد فرمائیں۔ نمبر 1، جہاں کہیں بھی ہو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا، یعنی وہ ہر جگہ دیکھتے ہیں، صرف نیکی ہی نیکی کرنا، اور دیکھنا کہیں گناہ نہ ہو جائے، اگر خدا نخواستہ کہیں گناہ ہو جائے زبان سے یا ہاتھ پاؤں وغیرہ سے، تو اس کے لیے فوراً کیا ہے کہ گناہ کے پیچھے، پھر دوسری بات آپ نے یہ بتائی کہ گناہ کے پیچھے کوئی نیکی کر لینا تاکہ اس گناہ کو مٹا دے، اور لوگوں کے ساتھ اچھے میل جول رکھنا، یہ تیسری بات بتائی، یعنی لوگوں کے ساتھ اپنی عادت ہی بنا لو اچھے اخلاق کی۔ یہ نہیں کہ آپ اکیلے میں ہیں تو آپ کا اخلاق بڑا اچھا ہے، یا اکیلے میں ہیں تو آپ کا ایک اور رخ ہے اور لوگوں کے سامنے اور رخ ہے، تو لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کی تربیت دی گئی ہے، ان کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا۔ انہی نے یہ خطاب فرمایا کہ صرف صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ہی کے لیے نہیں تھا یہ سب، بلکہ ہر مکلف سے خطاب کیا گیا ہے، جو بھی قاری قرآن ہے ان کے لیے ہے کہ وہ اس بات پر عمل کریں۔ دوسری مرفوعاً حدیث پاک میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں فرمایا گیا کہ سب سے زیادہ کامل مومنین ایمان کے لحاظ سے وہ لوگ ہیں جو اخلاق کے لحاظ سے اچھے ہیں۔ انتہا اس کی بتائیے کہ ظاہری اخلاق اور باطنی اخلاق سب درست ہونے چاہیے۔ ظاہری اخلاق مثلاً بڑے کو اس کے مرتبے کے مطابق ملنا اور چھوٹے کو اس کے مرتبے کے مطابق ملنا، اور کوئی آ جائے تو اس کو جگہ دینا، اگر جگہ نہ ہو تو ذرا سا ہل جانا تاکہ اکرام ہو جائے آنے والے کا، یعنی اس کو رسپیکٹ دینے کے لیے آپ تھوڑا سا ہل جائیں اپنی جگہ سے، وغیرہ وغیرہ، اس قسم کی کافی ساری چیزیں آپ کر سکتے ہیں، چھوٹے موٹے سے اعمال۔ اور باطنی اخلاق 2 قسم کے ہیں۔ نمبر 1 رذیلہ، مثلاً تکبر، حسد، بغض،
حب جا، حب مال، حب دنیا وغیرہ، ان کا دل سے نکالنا ضروری ہے، اور یہ شیخ کے مشورے سے ہی ہوتا ہے۔ یعنی ویسے آپ ان چیزوں کو اپنے اندر سے لاکھ کوشش کرتے ہیں، لیکن آپ دین کی محفلوں میں بیٹھتے اٹھتے ہیں، آپ ایمان کو بار بار ریپیئر کرتے ہیں، آپ اس کو تازہ کرتے ہیں، اور ایسے اہل علم کے پاس بیٹھتے اٹھتے ہیں، ان سے طریقے سیکھتے ہیں کہ ہم ان چیزوں کو کیسے ریموو کریں اپنے اندر سے۔ تو جیسے انسان کو کوئی بیماری ہوتی ہے تو ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر سے مشورہ کرتا ہے، اور پھر ڈاکٹر سے اس کا علاج طلب کرتا ہے۔ اسی طرح سے ہے اہل علم کے پاس، شیوخ کے پاس بیٹھے ان سے مشورہ کریں، جنہیں اخلاقی بیماریاں کہا جاتا ہے، ان سے دور ہوا جا سکتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ حمیدہ، مثلا صبر، شکر، محبت، امید، توبہ وغیرہ، ان کا دل میں لانا ضروری ہوتا ہے، اور یہ بھی شیخ کے مشورے سے ہی صحیح معنی میں دل میں پیدا ہو سکتی ہے۔ آپ ایک نیکی پر عمل کرنا چاہتے ہیں، آپ کو طریقہ ہی نہیں آ رہا، آپ صبر کا دامن ہاتھ سے بار بار چھوڑ دیتے ہیں، آپ صبر کریں تو کیسے کریں، آپ اللہ تعالیٰ کا شکر کیسے ادا کریں، کن کن چیزوں پر کریں۔ بعض اوقات ہمارے پاس شکر کرنے کے لیے 1000 نعمتیں ہوتی ہیں، لیکن کوئی ایک نعمت جو ہمیں نہیں ملی ہوتی اسی کو لے کے ہم ناشکری کرتے رہتے ہیں۔ تو جب ہمارے اندر ایمان مضبوط ہوتا ہے، ہم کسی اہل علم سے مشورہ کرتے ہیں، ہم اپنا دکھ بتاتے ہیں، وہ آگے سے ہمیں صابر شاکر ہونے کی تلقین کرتا ہے، اس کے طریقے بتاتا ہے، اللہ کی طرف جوڑتا ہے ہمیں، تو اس وجہ سے پھر ہمارے اندر جو ہے اس چیز کی پختگی آ جاتی ہے، اور ہم پھر عمل شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس کے لیے 2 چیزیں آپ نے کیا کرنی ہیں، اہل علم کے ساتھ مشورہ کرنا ہے، آپ سے جو علم میں زیادہ ہو، شیوخ ہوں جن کے پاس اہل علم ہوں، ان کے پاس آپ بیٹھے اٹھیں، ان کے ساتھ آپ مشورہ کریں، اور اپنے اندر سے یہ 2 چیزیں جو ہیں آپ نے قائم کرنی ہیں۔ اس سے پھر یہ ہوگا کہ ہمیں جو تینوں چیزوں کی تلقین کی گئی ہے وہ تمام چیزیں ہمارے اندر آ جائیں گی۔ وہ کون کون سی چیزیں ہیں، ہمیں فرمایا گیا ہے کہ تنہائی میں ہو یا ظاہری طور پر، اکیلے ہو یا محفل میں ہو، ہر حال میں کیا ہے، اتق اللہ حیث ما کنت، اتق اللہ حیث ما کنت، تو ڈرتا رہے اللہ تعالیٰ سے جہاں کہیں بھی تو ہو، اور اتبع السیئۃ الحسنۃ تمحھھا، اگر پھر گناہ ہو جاتا ہے، کوئی غلطی ہو جاتی ہے، تو پھر پیچھے لگا دے کیا، برائی کے نیکی کو۔ ایک برائی ہو گئی ہے، گناہ ہو گیا ہے، اس کے فوراً بعد آپ کوئی نیکی کر لیں، کوئی صدقہ کر لیں، کوئی نفل پڑھ لیں، استغفار کر لیں، کوئی بھی استغفار کر لیں، اذکار کر لیں، نوافل پڑھ لیں، تو اسی طرح سے صدقہ خیرات وغیرہ کر لیں۔ وہ کیا کرے گا، وہ آپ کی نیکی اس برائی کو مٹا دے گی۔ اور تیسری چیز کیا ہماری درست ہوگی، وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، پھر آپ کا اخلاق ایسا بہتر ہو جائے گا کہ آپ لوگوں کے ساتھ ایک جیسا معاملہ کریں گے۔ اپنے اچھے اخلاق کی تربیت خود کرنی ہے، کوئی بھی آپ کا اخلاق سنوار نہیں سکتا جب تک آپ خود اپنے اوپر محنت نہیں کریں گے۔ تو یہ تینوں چیزیں اسی میں کاؤنٹ ہوتی ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم پوری کوشش کریں گے ان تینوں احادیث مبارکہ پر عمل کرنے کی۔ آئیے ان تینوں احادیث مبارکہ کی ترکیب کر لیتے ہیں۔ پہلی حدیث ہے ہمارے پاس، پہلی حدیث شریف ہے، اتق اللہ حیث ما کنت، اتقی فعل امر ہے، انت فاعل ہے اس میں، اور لفظ اللہ جو ہے وہ مفعول بھی ہے، حیث مضاف، ما موصولہ، کنت فعل با فاعل، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلہ موصول، صلہ مل کر مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر مفعول فی، فعل فاعل مفعول بھی اور مفعول فیہ سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ اسی طرح دوسری حدیث مبارکہ ہمارے پاس جو آتی ہے 67، وَاتَّبِعِ السَّیِّئَةَ الْحَسَنَةَ وَاتَّبِعِ السَّیِّئَةَ الْحَسَنَةَ تمحھھا، واو استنافیہ ہے، اتبع فعل امر ہے، انت فاعل، السیئۃ مفعول اول، اور الحسنۃ موصوف ہے جو کہ الف لام عہد ذہنی نکرہ کے حکم میں ہوتا ہے، اور تمحو فعل ہے، ہیا ضمیر فاعل، ہا مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صفت موصوف اور صفت مل کر مفعول ثانی ہوا، فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ تیسری حدیث شریف جو ہمارے پاس آتی ہے، حدیث شریف نمبر 68، وہ ہے وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، واو استنافیہ ہے، خالق فعل امر ہے، اور انت فاعل ہے،
الناسا مفعول بھی ہے، با حرف جارہ ہے، خلق موصوف، حسن صفت کے دونوں مل کر مجرور، جار مجرور مل کر متعلق ہوا فعل کے، فعل فاعل مفعول اور متعلق مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ تھی آج کی ہماری 4 احادیث مبارکہ۔ اللہ کے اذن کے ساتھ آج ہم نے چاروں کی ہیں، کیونکہ بہت چھوٹی چھوٹی سی ہیں اور ان کا تقریباً ایک جیسا ہی مفہوم ہے۔ ایک بار سن لیجئے ان چاروں احادیث مبارکہ کو اور پھر اچھے سے یاد کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ پہلی حدیث مبارکہ جو آج ہم نے کی ہے حدیث شریف نمبر 65، وہ ہے دع ما یریبک الی ما لا یریبک، تو چھوڑ دے اس چیز کو جو شک میں ڈال دے تجھے اس چیز کی طرف جو نہ شک ہو تجھے، یعنی جس چیز میں آپ کو شک نہیں ہے اور ایک چیز آپ کو شک میں ڈال رہی ہے تو اس چیز کو آپ چھوڑ دیں۔ دونوں میں سے آپ نے کون سی چیز لینی ہے؟ جس پر آپ کو کنفرمیشن ہے، جس پر آپ کو یقین ہو، آپ کا دل مطمئن ہو، اس بات کو آپ نے لے لینا ہے۔ جو شک میں ڈال رہی ہے اس کو چھوڑ دیں۔ سیکنڈ حدیث مبارکہ ہمارے پاس 66، اتق اللہ حیث ما کنت، اتق اللہ حیث ما کنت، تو ڈرتا رہ اللہ تعالیٰ سے جہاں کہیں تو ہو، تو ڈرتا رہ اللہ تعالیٰ سے جہاں کہیں تو ہو۔ تیسری حدیث مبارکہ جو آج ہم نے پڑھی وہ ہے حدیث شریف نمبر 67، واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحوها، ہا اور ہا کا فرق آپ نے کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحوها، اور تو پیچھے لگا برائی کے نیکی کو، وہ نیکی مٹا دے گی برائی کو۔ اور آخری حدیث مبارکہ جو ہم نے پڑھی 68، وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، اور تو عادت بنا لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کی، اور تو عادت بنا لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کی۔ وباللہ توفیقی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم سے ان حدیث مبارکہ کو پڑھنے میں کوئی کمی بیشی رہی ہے تو اس کو معاف فرماتے ہوئے اپنی بارگاہ میں مقبول فرما لے، اور ہمیں ان تمام احادیث مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، جزاکم اللہ احسن الجزاء۔